आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पंजाब की सियासत में एक ख़तरनाक खिचड़ी है जो मुसलसल पक रही है। ना कोई पक्का गवर्नर है, ना हल्फ याफ्ता वज़ीर आला है। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी का मामला खटाई में पड़ चुका है। हफ्ते को पंजाब असम्बली में दिन भर हंगामा आराई के बाद वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मुमकिन हो सका। हफ्ते की रात PTI से ताल्लुक़ रखने वाले गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नून लीगी वज़ीर आला हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी मुअक्कल कर दी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमे को ओहदे से हटाने की समरी सदर आरिफ अलवी को भेज दी। आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करने के पाबंद हैं, लेकिन आज ये पेशरफ सामने आई कि सदर आरिफ अलवी ने उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब के ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत दी। अपने ट्विटर पैगाम में सदर आरिफ अलवी ने लिखा कि बरतरफी की समरी पर फैसले तक गवर्नर पंजाब अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी मौखर करने पर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि जब तक मुतमईन न हो जाऊंगा इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक है, उस वक्त तक नए वज़ीर आला पंजाब से उनके ओहदे का हल्फ नहीं लूँगा। हमजा शहबाज के पास अगर वाकई मौजूद थे, अगर वाकई इनके पास अक्सरियत थी, तो जिस अंदाज से ये कंडक्ट किया गया ये तो टोटली कंट्रोवर्शियल हो गया इलेक्शन। क्या ये इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक ये कंडक्ट किया गया? मैं ये आईनी होता जब तक मेरे पास है, मैं किसी गैर आईनी कदम को मैं ना इंडोर्स करूंगा और ना मैं खुद कोई गैर आईनी कदम उठाऊंगा। मैंने अभी लेटर सदर पाकिस्तान साहब को नहीं भेजा, अभी ये जो 2 लेटर्स लिखे हैं ये हम लिख रहे हैं एडवोकेट जनरल पंजाब से राय मांगी है और साथ ही स्पीकर पंजाब असेंबली से। जब तक ये राय नहीं आ जाती और क्लियर नहीं हो जाता कि ये इलेक्शन जो है ये आईन और कानून के और हाई कोर्ट के हदायत के मुताबिक हुआ है, तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म के पास इस तरह के कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है, वो एक समरी भेजते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि मैं इस ऑफिस में होल्डिंग दिस ऑफिस विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जब तक सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हल्फ में ताख़ीर का मामला कल हाई कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। ये जो कल का वाकया है, इस पर गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने एक पोजीशन ली है। वो किस बुनियाद पर एक सेक्रेटरी असेंबली के खत को बुनियाद बनाकर उन्होंने ओथ के प्रोसेस को रोका है? क्या आपकी लॉयल्टी इमरान खान के साथ है या आईने पाकिस्तान के साथ? क्या आपके लिए ज्यादा मुकद्दम इस आइन की हुर्मत है या उस शख्स की कि जो अपनी जाती अना के आगे मुल्की मुफाद को सरे बाजार बेच सकता है? आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है टू एडमिनिस्टर द ओथ, ठीक है, आप नहीं कर रहे, ये आपके बही खाते में लिखा जा रहा है। हम आपके खिलाफ फैसला कर चुके हैं कि अदालत आलिया से अप्रोच करेंगे, हम इस पूरे कंडक्ट को वहां पे रखेंगे। फरीकैन के इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत के बरक्स बिलाशुबा हफ्ते को दिन भर पंजाब असम्बली में जो होता रहा जमहूरियत पार्लिमानी सियासत की तारीख का शर्मनाक तरीन वाक़या है। हफ्ते को दिन भर पंजाब असम्बली में हंगामा आराई, धींगा मुश्ती और मार धाड़ चलती रही। फरीकैन ने लातों घूसों का एक दूसरे पर धावा बोला। कशीदगी के दौरान पहले डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर हमला हुआ, कुछ देर बाद स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही नरगे में आए। बिलाखिर पंजाब पुलिस को असम्बली में अमन व अमान के लिए आना पड़ा, लेकिन मुतादिद पुलिस एहलकार भी मुश्तइल MPs के अताब का शिकार बने और ऐन अफ्तार के वक्त मेहमानों की गैलरी में हमजा शहबाज के इंतखाब की वोटिंग मुकम्मल हो सकी। हफ्ते को पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी हसन रज़ा और ज़ुहैब अहमद की इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में पुलिस अफसरान और एहलकारों पर तशद्दुद करने वाले मेंबरान की CCTV फुटेज की मदद से जो शनाख्त की गई है, 24 घंटों में मुकदमात दर्ज होंगे और अहम गिरफ्तारियां भी होंगी। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने खुद पर तशद्दुद के मुकदमे के इंदराज के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया है। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने 9 मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज, नून लीगी MPs और IG पंजाब समेत 200 नामालूम अफराद को नामजद भी कर दिया है। खबरों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत ने PPP के मखदूम अहमद महमूद को नया गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया है, लेकिन मौजूदा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी तक की मामला लटका हुआ है। अब तवक्का है कि 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से शायद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी हल्फ लें, लेकिन अभी फ़िलहाल इस बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। आज की सूरत हाल हमें लाहौर से बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा।
حسن رضا بتائیے گا آج کیا ہوتا رہا سارا دن؟ کل کی سیٹرڈے کی ساری کیفیت اور یہ تمام کے بعد آج کیا قاف لیگ نے اور پی ٹی آئی نے اور ان تمام لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے ہیں؟ نہیں کامران صاحب، کسی بھی جانب سے ابھی تک ہتھیار پھینکتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ اگر دیکھیں کو سیٹرڈے کو جو سچویشن دیکھنے میں آئی تھی، آج تقریباً اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ آج بھی سچویشن کسی حد تک جو ہے اس سے ملتی جلتی دکھائی دے رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں جس طرح اس دن تمام جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کا سچویشن دکھائی دے رہی تھی اور دو گروپ آمنے سامنے تھے، ایک کاف لیگ اور تحریک انصاف، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ اتحادی جو ہے ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ لیکن آج اس سچویشن دیکھنے کو مل رہی ہے جو ڈپٹی اسپیکر کے جو پاورز تھی اس پر کوئی عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسپیکرز کا جو عملہ ہے، پورا سیکریٹریٹ کا عملہ دیکھیں، بے شک وہ فورس ہو، تمام عملہ جو ہے وہ اسپیکر کے ساتھ کری ہے، ڈپٹی اسپیکر کے کوئی احکامات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب پنجاب اسمبلی میں آج جو ہے دوبارہ سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں، نہ تو وہاں پر صحافیوں کا داخلہ جو ہے اس کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص یا صحافی آج پنجاب اسمبلی میں نہیں جا سکا، کوشش کی تاکہ وہاں پہ جا سکے، جوابی کارروائی کیا ہے گیا۔ جو کہ اس وقت کی حکومت ہے، جو کہ قاف لیگ پی ٹی آئی جن کا اس وقت اختیار ہے پنجاب میں، وہ کیا جوابی کارروائی کر رہے ہیں؟ اور کیا اب بھی کوشش ہے کہ کل کے عمل کو یا حمزہ شہباز کے حلف اٹھانے کو کسی صورت سے سٹال کیا جائے؟ صاحب، کاف لیگ دو چیزوں پر غور کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ جیسے انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت میں یہ لے کے جائیں کہ ہم تو پہلے ہی بار آ گئے تھے اور بعد میں لاک کر کے یہاں پر پروٹیسٹ جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا گیا اور حمزہ شہباز کو انتخاب کر لیا گیا۔ دوسری وہ یہ تجویز زیر غور لا رہے ہیں کہ کیا جہاں پر ڈپٹی اسپیکر نے بطور اسپیکر اجلاس کی کارروائی کا آغاز کیا، کیا وہ ایوان کے اندر آتا تھا، کیونکہ وہ مہمان گیلری تھی؟ اس پر بھی زیر غور لایا جا رہا ہے کہ اور پھر تیسرا یہ پہلو ہے کہ جس طرح جو آج ایک نیا پہلو سامنے آیا کہ گورنر نے استعفیٰ جو عثمان بزدار کا تھا وہ غلط طریقے سے منظور کیا، اس پر جو ہے وہ قانونی نکات پر غور کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر صاف ظاہر وزیر اعلیٰ دوبارہ طریقے سے وہ نگران نہیں لیں گے اور یہ سسٹم دوبارہ ایک سائٹ پر ہو جائے گا اور پھر وزیر اعلیٰ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ چوتھی یہ چیز زیر غور لائی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ قانونی معاملات کی بجائے اسپیکر کا جو تحریک التواء کار ان کے خلاف آنی تھی، اس معاملے کو مزید جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیا جائے، کیونکہ جس طرح ڈپٹی اسپیکر نے آج کا اجلاس بلایا تھا کہ آج اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہوگی، اس چیز کو پھر دوبارہ انہوں نے واپس بھی لے لیا۔ اب اسپیکر نے 28 تاریخ کو اجلاس بلایا ہے، لیکن اس کا بھی ایجنڈا جاری نہیں کیا گیا۔ جس طرح ہفتے کو یہ معاملہ دیکھنے کو ملا تھا، ممکن ہے کہ جب اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، کیونکہ وہ بھی چودھری پرویز لائی ہیں اور ڈپٹی اسپیکر دوبارہ اجلاس کی صدارت کریں گے، پھر ایسا سانحہ دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے، یہی معاملہ دوبارہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ حالات تقریباً ملتے جلتے دکھائی دے رہے ہیں اور جو مسلم لیگ نون ہے ان کی جانب سے یہ پالیسی اپنائی گئی ہے کہ ہم عدالت جائیں گے کل اور وہاں سے جو ہے حلف لینے کے لیے معاملہ سامنے رکھا جائے گا کہ قانونی آئینی طریقہ ہم نے اپنایا ہے، ہم اس کے مطابق چلتے دکھائی دیے۔ اور پولیس کامران صاحب بہت امپورٹنٹ کام کرنے جا رہی ہے، جو لگ رہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے میری پنجاب پولیس کے سینئر ذمہ داران سے بات ہوئی، انہوں نے تقریباً 24 کے قریب ممبران اسمبلی اور وہ افراد جو غیر متعلقہ شخص جو ایوان کے اندر پہنچے، جنہوں نے پنجاب اسمبلی کے ممبران پر ہاتھ اٹھایا، ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا سکتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے CCTV ریکارڈ دیکھ کے مکمل تیاری کر لی، اگر وہ گرفتار کرتے ہیں تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گویا کہ ایک بہت گنجل، ایک بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے، یہ ابھی فی الحال ختم نہیں ہو رہی، کل بھی اس سلسلے میں ہم ڈرامائی مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پنجاب میں جو اس وقت سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، جو وہاں کی گھمبیر گنجلک صورتحال ہے جس کا حل فی الحال کوئی نظر نہیں آتا، جس کی ابھی ہم نے آپ کو آنکھوں دیکھا حال اور اس وقت کی صورتحال دکھائی، اس کا مزید تجزیہ حاصل کرتے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی، ایڈیٹر، ہمارا نامور پروگرام ہے نقطہ نظر، اس کے میں ہوسٹ کرتے ہیں محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب، ہفتے کی صورتحال ہم نے دیکھی، کل کی دیکھی، آج بھی جو ہم نے دیکھا، بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ قاف لیگ پی ٹی آئی جو گزشتہ حکومت کے جو اہلکار ہیں، جو ان کی پوری قوت ہے، وہ ہتھیار ڈال رہی ہے کہیں، اور یہ صورتحال بظاہر تو مزید گنجلک، مزید گھمبیر ہوتی نظر آ رہی ہے کل اور آنے والے دنوں میں۔ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔
دیکھیں پہلے بھی حالات کو سنبھالا دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے نے، اور اس کے خلاف جب اپیل کی گئی انٹر کورٹ تو اسے بھی مسترد کر دیا گیا، اور ڈپٹی اسپیکر کو کہا گیا کہ وہ اجلاس بلائیں، اسے کنڈکٹ کریں، اور یہ جو تحریک ہے اعتماد کی اور قائد ایوان کے انتخاب کی، اس کو سرے چڑھائیں۔ تو تمام تر مشکلات کے باوجود، جھگڑے کے باوجود، بدمزگی کے باوجود وہ انتخاب عمل میں آ گیا، اور حمزہ شہباز قائد ایوان منتخب ہو چکے ہیں۔ 197 ارکان نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ تو اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے ہاؤس کے اندر، اور پی ٹی آئی شامی صاحب یہ بات تو شاید اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی اور ان کے اتحادیوں کی اکثریت ہے اس ہاؤس میں، جو کہ تمام قرائن اس کو ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ عمل جس کے ذریعے باقاعدہ یہ ثابت ہوا ہفتے کی شب، اس پر بہرحال اور اس کا انداز اور اس کا طریقہ کار اور اس کی مکمل آئینی قانونی حیثیت جو ہے وہ شاید اب کورٹ میں جائے، یا اس حوالے سے شاید ابھی جو مسائل ہیں وہ برقرار ہیں۔ دیکھیں، ایک تو جو کچھ ہوا اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اور اس کے ذریعے یعنی یہ آپ پہنچ سکتے ہیں ان لوگوں تک جنہوں نے جارحیت کی ہے اور جو لوگ اپنا دفاع کر رہے تھے۔ میرا خیال پولیس جو ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور عدالت ہی کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور عدالتی احکام آئیں گے تو اس کے بعد پھر حلف بھی ممکن ہو سکے گا، اور معمول کی کارروائی بھی ممکن ہو سکے گی۔ اسپیکر کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریکیں موجود ہیں ان کا فیصلہ بھی ہو سکے گا۔ عدالت کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں رہ گیا، کیونکہ جو فریقین ہیں وہ آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، ایک دوسرے کی سننے پر تیار نہیں ہیں، اور ہماری سیاسی جماعتوں میں اور سول سوسائٹی میں کوئی عنصر ایسا نہیں ہے جو فریقین کو سمجھا سکے اور ان کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھا سکے۔ تو عدالت جو ہے اسی کا سہارا لینا پڑے گا۔ شامی صاحب، یہ کہ نازک ماحول ہے، نازک معاملہ ہے، کیونکہ بہت ہی کٹر قسم کی سیاسی اس وقت جنگ ہے، بہت ہی شدید سیاسی جنگ ہے۔ اس میں عدالت جو بھی رخ اختیار کرتی ہے، اس کے جو فیصلے ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، آپ کے سامنے ہیں، سپریم کورٹ کی پوری کیفیت ہے، اور پھر یہ معاملہ بھی، یہ بھی ظاہر ہے کہ بالکل سیاسی جنگ کا ایک بالکل مرکزی موضوع ہے۔ عدالت کے لیے بھی اتنا آسان نہیں رہا اس قسم کے قضیوں کو کسی انداز سے نمٹانا، کیونکہ اتنی پولرائزڈ اس وقت ہماری سیاست اور ملک ہو چکا ہے، جس میں تمام معاملات جو ہیں یہ ان کی بہت نازک شکل اختیار کر چکے ہیں۔ کامران صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ ابھی جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں اور جذبات جس شدت پر ہیں، اس کی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن اس سے ملتے جلتے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار عدالتوں میں معاملات گئے ہیں، حکومتیں ٹوٹی ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، پھر بحال بھی ہوئی ہیں۔ تو ابھی پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ اس قابل ہے کہ فیصلے کر سکے اور اس کی ریٹ جاری ہو سکے، اور سپریم کورٹ نے بھی جو فیصلہ کیا اس نے پارلیمنٹ میں جو میجورٹی ہے اس کی ریٹ بحال کی، اور یہاں بھی پنجاب اسمبلی میں بھی بنیادی بات یہ ہے کہ جس کی میجورٹی ہے اس کی ریٹ بحال ہونی چاہیے، اور جس کے پاس اقلیت ہے، جو اقلیت میں ہے، اس کو اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ عدالت جو ہے جب یہ فیصلہ کرے گی تو تمام تر مشکلات کے باوجود میرا خیال ہے کہ حالات کو سنبھال لیا جائے گا، اور یہ حد سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بہرحال کوئی بھی اس قسم کا معاملہ ہو، عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے، عدالت کے ہی فیصلے کو
سب نے ماننا ہے. کسی بھی جمہوریت میں کسی بھی ملک میں جہاں پر آئین اور قانون کا کوئی نام ہو عدالت کے فیصلے کو تو ماننا ہوگا, مگر لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس میں بھی کچھ دن لگ جائیں. ہو سکتا ہے کہ 1 دن لگ جائے, 2 دن لگ جائے, ہو سکتا ہے جلدی سے فیصلہ ہو جائے, کیونکہ پہلا کام تو حلف کا ہے. دیکھیے صدر پاکستان نے وزیر شہباز شریف سے حلف نہیں لیا, لیکن وہاں جو چیئرمین سینٹ تھے انہیں کہہ دیا گیا, انہوں نے حلف لے لیا اور کاروبار زندگی چل پڑا. یہاں گورنر کی جگہ کوئی شخص حلف لے سکتا تھا تو سپیکر تھے, مگر سپیکر جو تھے وہ خود کیونکہ امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے تو وہ فریق تھے, اس لیے وہ حلف نہیں لے سکتے تھے. تو اس الجھن کا حل نکالنا پڑا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر کو کہہ دے یا خود فیصلہ کر دے یا گورنر ہی کو ڈائریکشن دے دے, تو پھر معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا اور انتظامیہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے گی. پاکستان کی سوسائٹی جو ہے, اگرچہ بیرونی جو میڈیا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خانہ جنگی کے دہانے پر ہے, لیکن پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اور یہاں کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بار بار اپنی صلاحیت اور اہلیت ثابت کی ہے, اور یہ عدالتی نظام جو ہے یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ پاکستان میں خانہ جنگی نہیں ہوگی, سول وار نہیں ہوگی خدا نخواستہ. یہاں قانون اپنا راستہ لے گا اور مملکت کے سارے ادارے جو ہیں عدالت کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس طریقے سے حالات کو سنبھالا مل جائے گا. کتنی ذمہ داری ہوگی اس فریق کی کہ جو کہ پریویل کرے گا, جو کہ مثال کے طور پہ مرکز میں بہرحال جو گزشتہ حزب اختلاف تھی اس کی حکومت بن گئی, شہباز شریف صاحب کی مخلوط حکومت کی بن گئی, یہاں پہ نون لیگ کی حکومت بن جائے گی, کہ اس کے بعد وہ گریس دکھائیں, وہ ایک اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں, چاہے جتنی بھی پرووکیشن ہو اور کوئی انتقام والی کیفیت نہ پیدا ہو, کوئی سکور سیٹلنگ کی کیفیت پیدا نہ ہو, ورنہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے سول وار, خانہ جنگی, یہ پھر کون روکے گا؟ دیکھیں ابھی تک جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے تو بڑا دھیمے لہجے میں بات کی ہے اور بار بار یہ بات کہی ہے کہ وہ انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. اور اب عمران خان جو ہیں سابق وزیر اعظم جن کی ایک بڑی فالوئنگ ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی حالات کو سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کریں, اپنی طاقت جو ہے اس کو مجتمع کریں, اس کو نتیجہ خیز بنائیں. اگر وہ طاقت جو ہے وہ ایک سیلاب کی صورت اختیار کرے گی تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور نقصان ہوگا, ان کا اپنا بھی ہوگا اور دوسروں کا بھی ہوگا. بہت عمدہ بات کی ہے مجیب الرحمان شامی صاحب نے, اپنی طاقت مجتمع کریں اور اسے نتیجہ خیز بنائیں. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہوئے 1 ہفتہ پورے 8 روز گزر گئے ہیں, لیکن تاحال وہ اپنی وفاقی کابینہ نہیں بنا سکے ہیں. شہباز کابینہ کی تشکیل میں ڈیڈ لاک کی تاخیر کی ایک وجہ مخلوط حکومت کے 12 شراکت داروں کے درمیان پاور شیئرنگ فارمولے پر اختلافات بھی بتائے گئے ہیں. لگتا ہے درجنوں اراکین پر مشتمل کابینہ بن رہی ہے. نون لیگ اور پی پی درجن سے زائد عہدے سنبھالیں گے, جبکہ وفاقی کابینہ میں دیگر جماعتوں سے کون آ رہا ہے, کون شامل نہیں ہو رہا, اس پر متضاد اطلاعات ہے, مگر عین کو کھپانا ہے. خبروں کے مطابق بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ جبکہ ہنا ربانی کھر کو وزیر مملکت برائے امور خارجہ بنائے جانے کا امکان ہے. پیپلز پارٹی کی شازیہ مری یا مصطفیٰ نواز کھوکھر کو انسانی حقوق کی وزارت کی خبریں ہیں. خواجہ آصف وزارت تجارت, مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ, اعظم نذیر تارڑ وزارت قانون, مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات و نشریات, رانا تنویر وزارت پارلیمانی امور, رانا ثناء اللہ خان وزیر داخلہ بنائے جانے کا یاد دلاتے رہیں کہ یہ میڈیا کی خبریں ہیں. بی این پی مینگل کی نظریں ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ پر ہیں, تاہم نون لیگ کی جانب سے مرتضیٰ جاوید عباسی بھی ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار ہیں. اب سے تھوڑی دیر قبل مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ محمد آصف نے ایک انٹرویو میں کابینہ کی تشکیل میں تاخیر کی وجوہات اور ممکنہ وفاقی کابینہ کے خدوخال بتائے. حکمراں یا مخلوط حکومت کی اہم ایم کیو ایم کے حصے میں کیا آئے گا, یہ فی الحال مبہم ہے. کل میڈیا سے اپنی گفتگو میں ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزارت لینے سے انکار
کہ یہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے جہاں عوام نہیں خاندان بیٹھے ہیں. یہ جاگیردارانہ جمہوریت ہے نہیں سر, نہیں ہے. یہاں پہ شراکتی شمولیتی جمہوریت ہونی چاہیے. یہاں پر خاندان نہیں عوام بیٹھے ہونے چاہیے. وہ 98% عوام جو عام پاکستانیوں کو مسائل کو سمجھتے ہیں ان کو بیٹھا ہونا چاہیے. وہ نہیں بیٹھیں گے تو میں بھی نہیں بیٹھوں گا. کوئی اہم وزارت لینے جا رہے ہیں؟ وزارت میں آ رہے ہیں آپ؟ اہم وزارت نہیں جی, وزارت نہیں جا رہا. کیوں سر؟ وزارت کیوں؟ اس لیے کہ وزارت سے باہر رہ کے زیادہ بہتر کام کیا جا سکتا ہے. حکومت کی جانب سے پچھلے کئی دنوں سے کہا جا رہا ہے, آج بھی کہا گیا کہ اب کابینہ بالکل تیار ہے, اور جو امکانی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا کہ تمام اتحادیوں پر مشتمل یہ کابینہ کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے اور اس کا جلد اعلان ہوگا. اب جس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کابینہ کا باقاعدہ اعلان نہیں ہو سکا ہے, شاید آج بھی نہیں ہو سکے گا. گویا شہباز کابینہ کی تشکیل کی صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. آج 36 رکنی وفاقی کابینہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تیار ہو رہی ہے, لیکن صدر عارف علوی علالت کے باعث رخصت پر ہیں اور انہوں نے آج کابینہ اراکین سے حلف لینے سے انکار کیا, جس کی وجہ سے آج تقریب حلف برداری نہیں ہو سکی. خبریں ہیں کہ کیبنٹ ڈویژن نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ایوان صدر میں تقریب حلف برداری سے آگاہ کر دیا ہے. کل صبح 11 بجے وہ اراکین کابینہ سے حلف لیں گے. تشکیل, اس کے مسائل, 12 اتحادی, ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں. ممتاز سینئر صحافی اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر خلیل. بہت بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب. یہ فرمائیے گا کہ متوقع تھا کہ یہ ایک 12 رکنی مخلوط حکومت ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں بڑے کلیدی فریقین ہیں. آپ کی کیا معلومات ہے کہ یہ کابینہ میں بنیادی کیا مسائل درپیش رہے اور کس وجہ سے ابھی فی الحال یہ تشکیل دینے کی اس کی بنیادی مسائل, کلیدی مسائل کیا رہے؟ دیکھیں کامران صاحب, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلا تجربہ ہونے جا رہا ہے کہ اتنی بڑی کولیشن جو ہے وہ شامل ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو کولیشن بنتی رہی ہیں, خواہ وہ پیپلز ڈیموکریٹک الائنس کی صورت میں ہوں یا ابھی ریسنٹلی جو ہوا ہے, تو اس میں 2-3 پارٹیاں ہی ایک اقتدار میں شریک ہوتی تھیں, زیادہ سے زیادہ 6 پارٹیاں ہوتی تھیں. لیکن یہ 12 پارٹیوں کا جو حجم آ رہا ہے سامنے, اور پھر مختلف النظریات. دیکھیں ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا ان کا عمران خان کو گرانا. اس کے بعد آگے کس طرح سے ہوگا اس میں شاید یہ ہوم ورک نہیں ہوا تھا. یہی وجہ تھی کہ ہاؤس ان کا ان آرڈر نہیں ہو سکا کہ عمران خان تو گر گئے, لیکن ان کے پاس ابھی یہ ایجنڈا نہیں تھا کہ یہ اپنی کیبنٹ کس طرح سے تشکیل دیں گے, کون کون سی پارٹیاں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار تھیں, کون سی نہیں تھیں. اور اس میں جو اختلافی نظریات آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کا معاملہ 20 تاریخ کو پرسوں آنے والا ہے. اس میں جے یو آئی اہم ایک پارٹنر کی حیثیت سے آ رہی ہے. جے یو آئی نے پہلے پتہ چلا تھا کہ شاہدہ اختر علی اس کی کینڈیڈیٹ ہیں ڈپٹی اسپیکر کی, اب انہوں نے چینج کیا ہے اور انور زاہد درانی جو ہے وہ اس کے کینڈیڈیٹ ہیں. جو مجموعی حیثیت ہے اس کی بات کریں تو یہ بتائیے کہ یہ قابل عمل ہے, کسی بھی صورت میں یہ قابل عمل ہے کہ 12 ایک حکومت بنا لیں, اور جس میں آپ نے کہا مختلف النظریات, اور وہ نظریات بھی ایسے ہیں اس میں دیکھیں جو کہ آج پہلے تو ہو گئی وہ صورتحال جو ہے, جو جس قسم کی سنگین صورتحال آج سامنے آئی ہے وہ تو ابھی پہلا دن ہے. یہ ٹھیک ہے کامران بھائی, نہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پالیسی سازی جو ہے وہ تو ایک وہ تو بہت بڑی بات ہے. اس میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں ہی مشکلات ہوں گی کہ 12 مختلف جماعتوں کو ایک ڈیسیژن پر آمادہ کرنا, کم سے کم پوائنٹس پر انہیں ایک نیشنل ایجنڈے کی طرف لے جانا بہت مشکل ٹاسک ہے. اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, جہاں وہ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر تصور کیے جاتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑی چیلنجنگ پوزیشن آ رہی ہے سامنے کہ وہ اس مشکل ترین کیبنٹ کو کیسے ہینڈل کریں گے. اور یہ بتائیے گا حافظ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس کو کیسے آپ ایکسپلین کریں گے جو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے. ابھی یہ آیا ہے کہ کم از کم 36 ممبران ہوں گے اس کابینہ کے. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 36 رکنی, اب پتہ نہیں اس سے شاید زیادہ ہی ہوں. اب یہ 36 رکنی کابینہ یہ کتنے دن کے لیے بن رہی ہے, کتنے مہینوں کے لیے بن رہی ہے؟ ویسے تو اب حکومت کے لیے سال سوا سال سے زیادہ نہیں ہے. نہیں یہ بات درست ہے آپ کی کہ ایک بڑی کابینہ بننے جا رہی ہے کیونکہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے.
اور ابھی صرف اس میں اکاموڈیشن کی بات دیکھیں، ابھی ان کو ہر روز ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایوان صدر جو ہے بہت ایکٹیو ہوا ہے اس دفعہ، اور یہ بات ابھی درست نہیں کہ صدر صاحب علیل ہیں. پچھلی مرتبہ بھی یہ کہا گیا تھا کہ صدر علیل ہیں اور وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ چیئرمین سینٹ جو ہے قائم مقام صدر بن گئے ہیں. ہم نے اس بارے میں پوری تحقیق کی. کیبنٹ یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں نا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حلف کون لے گا، کیسے لے گا، جس کی وجہ سے تعطل ہو، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ کابینہ بنے جیسے کہ آج ہوا، 10 گھنٹے میں طے ہو گیا کہ چیئرمین سینٹ. بنیادی مسئلہ نہیں ہے. بنیادی مسئلہ تو یہ 12 جو گروہ ہیں یا گروپ ہے یا جماعتیں ہیں، ان کا اکٹھا ہونا ایک چھتری تلے اور ایک پروگرام کے تحت، اور پھر 36 وزراء اور پھر 36 وزراء کے سامنے صرف ایک سال، یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے. نہیں، ان کی تو دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی پرائرٹیز ہیں اور ہر پارٹی اپنی ترجیحات کے مطابق جو ہے وہ اپنا ایجنڈا تشکیل دے رہی ہے. اب دیکھیں آپ، یہ جو بلوچستان نیشنل پارٹی تھی BNP، وہ پیچھے ہٹی ہے. جمال الدین صاحب کہتے ہیں کہ چاغی کا واقعہ سامنے ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں. JUI ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. PMLN ہے، اس کے سامنے پنجاب ہے. پیپلز پارٹی ہے، اس کے سامنے سندھ ہے. تو دیگر جو جماعتیں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے بلوچستان کے مسائل. تو یہ وہ پارٹیاں ہیں جو اپنے علاقائی مسائل کو زیادہ. MQM میں دیکھیں، MQM بھی ایک بڑا اہم فریق ہے اس کا اور سٹیک ہولڈر ہے، لیکن MQM کہہ رہے ہیں جی کہ جاگیردارانہ سیاست چل رہی ہے اور ہم اس میں شریک نہیں بن سکتے. اور حالانکہ وہ اس پورے پروسیس میں شامل رہے ہیں جو پارلیمنٹری پروسیس ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو آگے کی طرف کوئی ڈائریکشن ابھی بظاہر نظر نہیں آ رہی، اور ابھی ان کو کوئی ڈائریکشن اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ ان کے سامنے کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں ہے. جب تک میری شہباز شریف صاحب سے بھی یہاں جب بات ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ تجویز کیا تھا کہ اتنے بڑے حجم کو جو کیبنٹ بننے جا رہی ہے، ان کو آپ منیمم کم سے کم 2-3 پوائنٹس نیشنل ایجنڈے پر ایگری کر لیں تو ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی آپ کی، جو بظاہر بڑا مشکل ہے. سیدھا سا مسئلہ ہے جو کہ نون لیگ کا موقف ہے، جو نواز شریف صاحب کا موقف ہے، جو دو ٹوک موقف ہے، جو بظاہر بالکل سیدھا راستہ نظر آتا ہے کہ الیکشن کرائیں نا اور الیکشن جیتے اور آ جائیں. اب ایسا لگتا ہے کہ الیکشن سے ایک لرزہ سا طاری ہے. نہیں، وہ تو الیکشن تو ابھی تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تو انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا تیار ہی نہیں ہے اور ابھی اس طرف تو جا ہی نہیں رہے. ابھی تو یہ پہلے کیبنٹ بنے اور اس کے بعد پھر یہ آگے چلے گی بات، اور یہ بھی ابھی طے نہیں ہے کہ یہ کتنا عرصہ چلے گی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ شہباز صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم 1.5 سال کے لیے آئے ہوئے ہیں. ابھی جو پے در پہ بحران آ رہے ہیں، 1.5 سال تو کسی صورت میں نہیں رہ گئے. 1.5 سال تو تمام لمٹس کراس ہو جائیں گی. اب تو ویسے ہی سوا سال پورے گن لیں گے تو سوا سال. ارادوں کی بات ہے نا، وہ ارادوں کی بات ہے. ان کا ارادہ تو یہی ہے کہ 2 بجٹ تو کم سے کم لے کر آئیں. ایک تو بجٹ اگلے مہینے آنے والا ہے، اس کے بعد ایک اگلا بجٹ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہر خواہش پہ دم نکلے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ 1.5 سال خواہش تو یہ ہوگی کہ 1.5 کیا 3-4 سال تو کم از کم ملیں. نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ 3-4 سال کا وہ کہتے ہیں جو گند ہے اس کو صاف کرنے کے لیے بھی کچھ 3-4 سال تو چاہیے. اور وہ وقت جو ہے وہ بڑی نوازش سر، بڑی نوازش. انشاءاللہ آپ سے بہت مشکلات پہ گفتگو ہوتی رہے گی. بہت مشکلات آ رہی ہیں. بڑی شکریہ، بہت شکریہ. بڑی مشکلات آ رہی ہیں. حافظ طاہر خلیل صاحب آخر میں کہہ رہے تھے کمرشل بریک، اس کے بعد بات کرتے ہیں اسی حکومت کی اور مخلوط حکومت کی اور اس کی دراڑوں کی. جی ہاں، دراڑ یہ عجیب سا لفظ ہے کیونکہ ابھی پہلا ہفتہ مکمل ہوا ہے، لیکن دراڑیں واضح ہیں اور مکمل طور پہ واضح ہیں اور بہت سیریس مسائل ہیں جو سامنے آئے ہیں اور ابھی بالکل شروع ہوئے ہیں. اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بے شک پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے لازم ہے کہ نئی حکومت، نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم متحد ہو. یقیناً یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، ایک بہت بڑا اس وقت ایک چیلنج ہے کیونکہ اقتدار کے پہلے ہفتے میں ہی شہباز حکومت اور یہ مخلوط حکومت یہ ایک بھان متی کا کنبہ لگ رہا ہے. شہباز شریف کی مخلوط حکومت میں ابھی سے دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، اس کے واضح اور صاف آثار آج نظر آئے ہیں. مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت کے تمام 12 اتحادیوں میں سب کے نظریات، ترجیحات،
مطالبات اور سیاسی منشور مختلف ہیں۔ ایک ہفتے سے وزیر اعظم شہباز شریف اتحادیوں کو منانے میں مصروف ہیں۔ آصف زرداری کی اس کے ساتھ ان کی مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا موضوع رہتا ہے اور کس انداز سے شہباز شریف کو بات کرنی پڑتی ہے۔ کبھی مولانا فضل الرحمان کے گھر جاتے ہیں، کبھی وہ زرداری صاحب کے پاس جاتے ہیں، یہ آنا جانا تو ایک چل ہی رہا ہے۔ مولانا راضی ہوتے ہیں تو کوئی اور خفا ہوتا ہے، یہ بہرحال خبریں ایسی ہی آ رہی ہیں۔ شہباز حکومت کے کلیدی اتحادی محسن داوڑ علی وزیر گروپ اور BNP مینگل نے اب اس حوالے سے اپنے سنگین اعتراضات، تحفظات ظاہر کر دیے ہیں، اور انہوں نے جو حالیہ دنوں میں 2 آپریشن ہوئے ہیں، خاص طور پہ KP میں اور بلوچستان میں، اس حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر بہت سیریس الزامات لگائے ہیں۔ جناب شہباز شریف اتحادیوں نے سردار اختر مینگل نے آج پہلے ہی ہفتے مخلوط حکومت سے رخصتی کا عندیہ دے دیا، جبکہ محسن داوڑ اور علی وزیر کے پاس بھی شکایات کا انبار ہے۔ شہباز حکومت کی اتحادی ریاستی اداروں کی ہرزہ سرائی کا کوئی موقع خالی نہیں جانے دے رہے۔ کل رات کو پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں نے افغان بارڈر کے اس طرف میر صفر اور اس سے علاقہ ملحقہ علاقوں میں بمباری کی اور 40 سے زیادہ افراد اس میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے ہیں۔ تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں جناب اسپیکر۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری ریڈ لائنز، جس پر ہم کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، جس پر ہم کسی صورت بھی خاموش نہیں رہ سکتے، اس چیز کو روکنا ہوگا۔ ریاست کے اداروں نے اس پورے خطے میں ایسی پالیسیاں جاری کی ہے کہ آج اس جنگ کا اختتام نہیں ہو رہا ہے، یہ جنگ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور آج بھی آپ جیٹ طیاروں کی بمباری کا سن رہے ہیں کہ افغانستان کے ایریاز میں IDPs کے وہاں پہ جو رہتے ہیں۔ ہم اسی پالیسی کے خلاف بھرپور آواز بھی اٹھائیں گے، اور وہ لوگ جو اس پالیسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے کھڑے بھی رہیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، محسن داوڑ صاحب ہوں، علی وزیر صاحب ہوں، اگر صرف ان 2 ووٹس کو بھی لگائیں آپ تو شہباز شریف صاحب کی جو کامیابی ہوئی ہے وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ زائل ہو جاتی ہے، اگر صرف یہ 2 اتحادی اس مخلوط حکومت سے نکل جاتے ہیں۔ یہی نہیں، آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے اختر مینگل کی جماعت BNP کے اراکین نے واک آؤٹ کیا۔ BNP کے MNA آغا حسن بلوچ نے اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا کہ بلوچوں کے احتجاج پر گولیاں چلیں گی تو ہم حکومت میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ پرسوں قومی اسمبلی میں اختر مینگل کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کی حکومت میں شاید انہیں اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھنا پڑے۔ جب میاں صاحب کی نومینیشن پیپر سائن ہو رہے تھے، جب میرے پاس ان کے نومینیشن پیپر لائے گئے تو عزائے مذاق میں نے ان سے کچھ کہا تھا کہ میاں صاحب جب آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے اس وقت تو اپوزیشن کی کرسی پہ بیٹھیں گے، تو اپوزیشن کی کرسی ہمارے لیے خالی رکھنا۔ لگتا ہے وہ بات اب صحیح نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کی کرسی پہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا، لگتا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اختر مینگل جس وقت یہ بات کر رہے تھے تو بائیں ہاتھ پہ ان کے شاہزین بگٹی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس صورتحال میں بیچارے وزیر اعظم شہباز شریف ہکا بکا ہیں کہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، محسن داوڑ اختر مینگل کا ہاتھ تھامیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان نے بھی ملک میں فوری الیکشن کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ مصلحت کے تحت اقتدار کو طول دینا JUI کا موقف نہیں ہے۔ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے، چاہے وہ چلا گیا، اس کو ہم نے رخصت کر دیا، پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں، دوبارہ اس کے اندر دھاندلی کے امکانات ہیں، تو وقتی طور پر ان اسمبلیوں کا فائدہ اٹھا کے آپ انتخابی اصلاحات کر لیں۔ اس حد تک ابھی بھی ہم اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہیں۔ مصلحت کی بھی حد ہوتی ہے، اقتدار اور پھر اس کو لمبا کرنا اور غیر ضروری طور پر لمبا کرنا، یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو۔ لیکن جناب شہباز شریف کا موقف یہی ہے اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں، گو کہ اس کا باقاعدہ انہوں نے میڈیا پہ یا اس طرح سے سرکاری طور پہ اعلان نہیں کیا، لیکن بارہا وہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی ان کی حکومت کو 1.5 سال ہیں، گو کہ ویسے بھی ان اسمبلیز کی مدت ختم ہونے میں 1 سال 4 ماہ باقی ہے، لیکن ہر طرح سے یہ لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 1 سال 4 ماہ ہی صحیح مگر 1 سال 4 ماہ وہ حکومت کریں۔ لیکن کیا ان کے تمام اتحادی اس بات کے حامی ہیں یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ خود پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی اس سلسلے میں یقیناً 2 رائے موجود ہیں اور بہت ہی مضبوط رائے موجود ہیں۔ جناب نواز شریف تو ہمیشہ کہتے تھے، زور کے کہتے تھے
مریم نواز بھی کہتی تھی کہ فوری الیکشن ہمیں چاہیے، ہم فوری الیکشن کرائیں گے اور عمران خان کو نکال کے ہماری پہلی ترجیح، بنیادی ترجیح فوری الیکشن ہوگی۔ آج بھی اس کو دہرا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ۔ فیصلہ جو ہے وہ جو کولیشن گورنمنٹ نے کرنا ہے، کولیشن کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے مل کے کرنا ہے، جو ان کے عمائدین ہیں، ان کے قائدین جو ہیں انہوں نے مل کے کرنا ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے، میں ذاتی خیال کا جو ہے اظہار کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور نئی مینڈیٹ لینی چاہیے۔ محترم خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ ہمیں جتنی جلدی ہو سکے عوام کے پاس جانا چاہیے، ہمیں فوری الیکشنز سیٹ کرنا چاہیے۔ یہ پوری صورتحال ہے، یہ نظریات ہیں، یہ جماعتیں ہیں، یہ 12 فریقین ہیں جو اس حکومت کے ساتھی ہیں، اور پھر اس میں نظریات کی ٹکراؤ ہے، اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ہے جسے 172 کی سادہ اکثریت کے مقابلے میں 174 ووٹوں کی حمایت حاصل ہے۔ گویا صرف 2 ووٹوں کی اکثریت سے شہباز شریف اور ان کی مخلوط حکومت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ تمام ٹکراؤ، یہ تحفظات، یہ پوری صورتحال، اور اس میں یہ جو مخلوط حکومت کے درمیان پہلے ہی ہفتے کے اختتام پر جو دراڑیں نمایاں ہوئی ہیں، ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ جناب اویس توحید کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج 2 بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ کولیشن پارٹنر ہیں، یعنی کہ علی وزیر، محسن داوڑ، جن کا تعلق پشتون قومی موومنٹ سے ہے، اور دوسری جانب BNP ایک بڑی امپورٹنٹ بلوچستان کی جماعت ہے۔ نہ صرف یہ کہ 2 یہ فریقین ہیں، جو 2 ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آج انہوں نے سخت تنقید کی ہے، بہت ہی سنگین الفاظ کا استعمال کیا ہے انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے، اس حکومت کے حوالے سے، وہ بہت چونکا دینے والی کیفیت نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ کامران خان صاحب، بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ ایک تو شہباز شریف صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنا جو ان کی جو شناخت ہے کہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور پنجاب کے اندر 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کیا وہ وزیر اعظم کے اہل ہیں؟ کیا وہ ثابت کر سکتے ہیں اس پولرائز سیاسی انوائرمنٹ میں وہ ایک پوری کولیشن کو لے کے چل سکتے ہیں، مخلوط حکومت کو آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ان کے ہینڈ پکڈ بیوروکریٹس جو ان کا خاصہ ہے گورننس کا، نون لیگ کا، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے تو فائلوں کے انبار لگا لیے ہیں، جیسے توقیر شاہ صاحب PM ہاؤس کے اندر آلریڈی مصروف نظر آتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آج جو آپ نے اگر پہلے بات کریں BNP کی سردار اختر مینگل صاحب اور علی وزیر، اور جو جنوبی وزیرستان سے تعلق ہے شمالی وزیرستان سے محسن داوڑ صاحب، ان دونوں جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا براہ راست جو مطالبہ ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور وہ بہت پرانا ہے اور بہت کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس وجہ سے اس کا فی الفور پورا کرنا مطالبے کو یہ شہباز شریف صاحب کے بس میں نہ ہوگا۔ سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ چاکی کے اندر جو ہماری طرح یہ ہے کہ آئل کی اسمگلنگ جس روٹ سے ہوتی ہے وہاں پہ FC کے ساتھ یا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی اور اس میں ایک جاں بحق ہوئے آدمی، پھر 4 زخمی ہوئے۔ اس کے تحت سردار اختر مینگل صاحب نہیں چاہتے کہ وہ اس وقت کولیشن پارٹنر بنے اور اپنی وہاں سے سپورٹ بیس کھوئے۔ دوسرا ایک بہت ہی جو اس وقت بحث میں نہیں آ رہا کامران خان صاحب، وہ یہ کہ سردار اختر مینگل صاحب جو پس منظر میں ایک جو چل رہی ہے ایک حکومت کو، بلوچستان حکومت کو ہٹانے کی جو کوشش ہے، وہ جام کمال صاحب اور JUI مولانا فضل الرحمان صاحب یہ لوگ چاہ رہے ہیں، اور اس میں سردار اختر مینگل صاحب اور جام کمال صاحب کی بہت زیادہ آپس میں چپکلش ہے، ذاتی پرخاش بھی ہے، اور سردار اختر مینگل صاحب چاہتے ہیں کہ اگر یہ بنا جوڑ اور تو پھر بلوچستان حکومت بھی ان کے ہاتھ سے جائے گی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ ہو۔ تو شہباز شریف صاحب کو پس منظر میں وہ پریس کر رہے ہیں اپنے اس مطالبے کے لیے۔ دوسری طرف جو ان کا بڑا معاملہ ہے، جو ایک میرے سینئر رہنما سے بات ہو رہی تھی آج اپوزیشن کے، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کیوں نہیں آپ اناؤنس کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اناؤنس کر دیا کہ تھوڑی دیر میں ہی کرنا چاہتے ہیں، پھر احسن اقبال صاحب کا آ گیا یہ اعلان کہ جی 48 گھنٹے میں ہوگا۔
انہوں نے کہا دیکھیے مسئلہ ایسا ہے جیسے شادی کے اندر ایک دیگ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ نمک پڑا ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب ہم لوگوں کو وہ نمک نکالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو ایک طرف ان کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ کہ ان کا مواخذہ آسان نہ ہوگا، ان کی امپیچمنٹ آسان نہیں ہوگی، کیونکہ چاروں صوبائی اسمبلی سے، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے وہ کس طرح ایک پورا پروسیس کریں گے اور وہ ڈیلے میں ہر چیز کرتے رہیں گے. لیکن پھر بھی دیکھیں ویسا پھر بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید کسی صورت سے نیگوشیبل ہیں، ان میں شاید بات چیت ہو چکے، مگر جو آج سب سے امپورٹنٹ میسج گیا ہے ان دونوں پارٹنرز کو، ان دونوں فریقین کو اور ان دونوں ایشوز کو کہ اس معاملے پہ پاکستان کی جو قومی سلامتی کی ترجیحات ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، اور اس کے لیے اس میسج کو لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچانے کے لیے دونوں حصوں میں آج جو ہے وہ پہلے دن ہی یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر پہنچا دیا گیا ہے. اور یقیناً اس میں شہباز شریف صاحب بھی شاید اپنے ان جو متعلقین ہیں، جو ان کے یہ جو ساتھی ہیں کوئلیشن کے، ان کی بھی مدد نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا اس کوئلیشن کو سنبھالنے کے لیے. جن لوگوں نے اس کو موتی کی طرح سے پرونے کی کوشش کی ہے، ایک ہار بنانے کی کوشش کی ہے، مگر یہ تو بکھر رہی ہیں ابھی سے موتی، اور یہ بکھریں گے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی صورت میں بھی خواہشات جو ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، جو اس کوئلیشن پارٹنرز کی خواہشات ہیں. دیکھیں بالکل بجا فرما رہے ہیں، پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر تحریک طالبان اور اس کے بعد جو ہے داعش کا جو مسئلہ ہے وہ کھڑا ہوا ہے، خطرات ہیں، حملے ہو رہے ہیں. ابھی ہم نے جوان جو ہے اپنے ان کی جانوں کی قربانی دی ہے وزیرستان کے بارڈر پہ. تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے کہ وہ پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کے معاملات پورے کر دیں اور علی وزیر اور محسن داوڑ صاحب مطمئن ہو جائیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے خان صاحب کہ جو پیچھے مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب جو اس پلان کا حصہ تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس موومنٹ جو تھی، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چاہے خواجہ آصف اسمبلی فلور پہ کتنا کہہ دیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جتنا بھی کہہ دیں، جتنا عمران خان صاحب اس وقت پریشر ڈال رہے ہیں، ایک پاپولیرٹی رائٹ پر وہ ہیں جو کراچی اور پشاور میں ان کے بڑے میسو ان کی پبلک ریلیز ہوئی ہیں، اس کے باوجود جو خواہش ہے اور جو پلان ہمیں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب 1 سال 4 مہینے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں اور نومبر تک تو کرنا ہی چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں تعیناتی کا معاملہ ہے. آرمی چیف کے سربراہ کی تعیناتی شہباز شریف صاحب یا نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کی حکومت کرے، جو آگے ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے تھے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دیا تھا، گجرانوالہ کے اندر جو سروس جو حاضر جو جرنیل تھے ان پہ الزامات لگائے تھے، تو اس کو کہیں نہ کہیں یہ پلان میں ہے کہ ایک مفاہمت کی فضا ہموار کی جائے. لیکن دوسری طرف جو مسئلہ ایک اور بھی ہے وہ ہے صدر کی پوزیشن پہ. ہمیں لگتا ہے کہ صدر زرداری صاحب بھی خواہش مند ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خواہش مند ہے، جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں. اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ٹرکی بیان دیا تھا جو آپ نے بھی ان کی ساؤنڈ بائٹ سنائی. دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کافی زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، عدلیہ کے لیے بھی. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ عوام کی طاقت سے اس حکومت کو گھٹنے پر لے آئیں اور کام نہ کرنے دیں، نظام کو چلنے نہ دیں. دوسری طرف عدلیہ کے ساتھ ان کی ایک رفت بن رہی ہے، جو آج چیف جسٹس نے بیان دیا ہے کہ کیا پھر ہم سیاسی جو معاملات ہیں لاتے کیوں ہیں ہمارے سامنے کہ 15,000 کا مجمع اکٹھا کر دیں اور ہم پہ تنقید کریں. دوسری طرف آج جو صحافیوں سے بات کی عمران خان صاحب نے، وہ براہ راست تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پکار رہے، لیکن جو لیٹنٹ انڈر لائن ایک ٹینشن نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فارمولا پیش کیا تھا ثالثی کا، جو بیل آؤٹ کے لیے آئے تھے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف. بہت بہت شکریہ اویس توحید ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے انسانی حقوق کا معاملہ. ایک سول رائٹ ایکٹیوسٹ ناظم جوکیو کراچی میں قتل ہوا تھا. نامزد ہوئے تھے اس قتل میں ملزمان پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی اور ان کے بھائی ممبر صوبائی اسمبلی.
ناظم جوکھیو کے قاتل گرفتار ہوں، ان کو سزائیں ہوں، اس کے لیے سر توڑ کوشش ہو رہی ہے، لیکن پورا نظام، پورا طاقت کا محور لگا ہوا ہے کہ کسی صورت سے ایسا نہ ہو۔ بہت ہی دردناک صورتحال ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ محض سیاسی نعرہ نہیں، مگر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی کے 75 سال بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ امیر اور طاقتور کے لیے قانون الگ اور غریب کمزور کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ ناظم جوکھیو قتل کیس اس کی تازہ مثال ہے، جس میں پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی جام کریم اور رکن صوبائی اسمبلی جام اویس کے نام ہی مقدمے سے خارج کر دیے گئے ہیں۔ پچھلے سال نومبر میں ناظم جوکھیو نے اپنے علاقے میں کچھ غیر ملکیوں کو تلور کے شکار سے روکنے کی کوشش کی، ان کی گاڑی کی ویڈیو بنا کر وائرل کی تھی، جس پر غیر ملکی شکاریوں کے میزبان جام کریم اور ان کے بھائی جام اویس نے ناظم جوکھیو کو اسی رات اپنے فارم ہاؤس پر بلایا، ناظم جوکھیو پر بہیمانہ تشدد کیا اور صبح فارم ہاؤس سے اس کی تشدد زدہ لاش ملی۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہوا اور آخرکار پولیس کو ایکشن لینا پڑا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے واقعے میں انصاف دلانے کا اعلان کیا، مگر پھر وہی ہوا جو ایسے کیسز میں ہوتا ہے۔ دباؤ میں آ کر پہلے ناظم جوکھیو کا بھائی طاقتور شخصیات کے خلاف الزامات سے پیچھے ہٹا، پھر ناظم جوکھیو کی اہلیہ بھی کئی مہینے استقامت کا مظاہرہ کر کے ہمت ہار دی، اور اب کیس کے تفتیشی آفیسر نے مقدمے سے پیپلز پارٹی کے دونوں رہنماؤں کا نام خارج کر دیا ہے۔ آپ کو اس کیس سے متعلق بتاتے ہیں تفصیلات جو کہ اس وقت تک سامنے آ چکی ہیں۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ممتاز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، وکیل ہیں اس کیس میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے جناب جبران ناصر۔ بہت بہت شکریہ جبران ناصر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ تفصیلات ہم نے سامنے رکھی ہے، صرف قانونی صورتحال یہ بتائیے کہ اگر جیسے کہ اس بیچاری بیوہ نے جو جس طرح سے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں لڑ سکتی، میں چھوڑ رہی ہوں، میں نہیں کر سکتی، یا ان کے بھائی سے کوئی بیان لے لیا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کیس ہے اور اس کے ملزمان یا ان پر جو الزامات ہیں وہ خود زائل ہو گئے، تحلیل ہو گیا؟ یہ کیس میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم کامران صاحب، مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے شکریہ۔ اس کیس پہ میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق جو کہ ایک وفاقی حکومت کا کمیشن ہے، اس کی بطور وکیل نمائندگی کر رہا ہوں، اور بطور وکیل ہم فرسٹ اینڈ فورموسٹ آفیسرز آف دا کورٹ ہوتے ہیں، اور عدالت کی ڈگنیٹی پروٹیکٹ کرنا جس کا بہترین طریقہ ہے عدالت کو صحیح گائیڈ کرنا اور اسسٹ کرنا، وہ ہم پہ لازم ہے۔ اس کیس کے اندر ہوا یہی ہے کہ آپ نے جو خبر پہلے بھی چلائی کہ بیچ میں عبوری ضمانت معزز ہائی کورٹ نے دی تھی، وہ اس یقین دہانی پہ دی تھی کہ جام کریم جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے آگے سرنڈر کریں گے، تفتیش جوائن کریں گے، مگر اس یقین دہانی کے باوجود الٹا ہوا یہ کہ سیاسی اثر و رسوخ کے اندر استغاثہ اور پولیس سرنڈر کر گئی جام کریم کے آگے۔ اب اسی وجہ سے چونکہ اس کیس میں اتنا سیاسی دباؤ ہے جس کی تفصیلات آپ نے بتائیں، ہم نے اس میں پیروی کرنے کی درخواست دی ہے۔ 2012 کا جو ایکٹ ہے قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کا، اس کا سیکشن 9B ہے جو یہ اختیار دیتا ہے کہ کسی بھی ایسے کیس میں جس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، اس میں NCHR انٹروینر کے طور پہ آ سکتا ہے، جو کہ عام روٹین کے اندر عام معمول میں جو پروسیکیوٹر جنرل آفس ہے اس کا کام ہے کہ وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرے، نہ کہ وہ اکیوز کی طرف سے ڈیفنس کاؤنسل بن جائے، اور پولیس کا کام ہے کہ وہ کسی کے اوپر دباؤ ہے یا گواہ پہ دباؤ ہے وہ ایک طرف، مگر اپنی جو تفتیش ہے، اور اس کیس میں 3 بار IO بدلے گئے، اس کیس میں 8 رکنی پولیس کے ممبران پہ GIT بھی ہوئی، اور تمام تفتیش کے بعد جب یہ چلان پہلی اپنی حتمی صورت کے اندر فروری کے مہینے میں مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو اس وقت جام کریم اور جام اویس ملزموں کی فہرست میں شامل تھے، اور پوری کہانی پڑھ کے رودات بن کے انویسٹیگیشن دیکھ کے مجسٹریٹ صاحب کی جوڈیشل ریزننگ تھی کہ یہ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، مگر اس وقت جب یہ دہشت گردی کی عدالت میں جا رہا تھا چلان پیش ہونے کے لیے، تو وہاں پہ استدعا کی ناظم جوکھیو کی بیگم نے، یہ بہت ضروری ہے جس کو عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ٹائم گین کیا جا رہا ہے، اور استغاثہ یعنی کہ ریاست پروسیکیوشن فردر انکوائری کے نام پہ، مزید تفتیش کے نام پہ ٹائم گین کر رہی ہے تاکہ میں آخرکار ہمت ہار جاؤں اور ہتھیار ڈال دوں اور ان کو معاف کر دوں، اور 2 مہینے بعد وہی ہوا۔ اس دوران یہ 2 مہینے بہت ضروری ہیں چونکہ پولیس کا ایک جگہ پہ کردار جو ہے وہ تعریف کے قابل تھا، جب پولیس نے سٹانس لیا کہ ہم اس میں IO چینج نہیں کریں گے، چونکہ IO صاحب سے یہ ڈیمانڈ تھی استغاثہ کی کہ آپ جام کریم اور جام اویس کے نام نکال دیں، مگر جب 11 اپریل کو حکومت بدلی، وفاق اور صوبے میں دونوں طرف ایک ہی جماعت کا اثر و رسوخ آیا، تو ہم نے دیکھا IO صاحب نے بھی اس بیان کو بنیاد بناتے ہوئے اپنی تمام تفتیش کو آگ لگا دی اور ان ملزمان کو الزام سے بری کر دیا۔ تو جہاں پروسیکیوٹر جو ہے وہ ڈیفنس کاؤنسل کا کام کرے اور عدالت کی ڈگنیٹی مجروح کرے، وہ ہم پہ ایک طریقے سے لازمی ہے کہ ہم، اور خاص طور پہ اگر قانون نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، اور ہماری درخواست زیر سماعت ہے 21 تاریخ کو انسداد دہشت گردی کے عدالت کے سامنے، کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں پیروی کی اجازت دی جائے، اور پھر اس پہ بحث ہوگی، چونکہ پولیس اوپینین عدالت پہ بائنڈنگ نہیں ہے،
معزز عدالت ابھی بھی اس بات کی مجاز ہے کہ 6 مہینے کی پوری تفصیلی کارروائی دیکھ کے وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا جام گہرام اور جام اویس اور جام کریم جو ہیں وہ ملزم ہے کہ نہیں، اور دہشت گردی کی دفعات صحیح لگائی گئی ہے کہ نہیں، چونکہ یہ کیس ہے پولیٹیکل ٹیررزم کا۔ بہت بہت شکریہ جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کو زندہ جلا کر قتل کیا گیا تھا، اب اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے، مثالی سزاؤں کا اعلان کیا گیا ہے، تمام جو لوگ اس میں براہ راست ملوث تھے ان کو سزائے موت ہوگی اور درجنوں لوگوں کو اس حوالے سے سزائیں دی جائیں گی۔ ایسی مثالی سزا اس قسم کے معاملے میں پاکستان میں اس سے پہلے نہیں دی گئی ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گزشتہ سال 3 دسمبر کو سیالکوٹ میں سری لنکن شہری پرانتھا کمار کو زندہ جلا کر قتل کرنے کے کیس کا فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے۔ بہت ہی مثالی سزائیں ہوئی ہیں، 6 مجرمان کو سزائے موت، 7 مجرمان کو عمر قید، 76 مجرمان کو 2 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ 4 ماہ قبل سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں وحشی ہجوم کے ہاتھوں ایک کمپنی میں جنرل مینیجر کے عہدے پہ تعینات سری لنکن شہری کے بہیمانہ کے قتل نے ساری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ اس قتل کا فیصلہ آج ازداد دہشت گردی کی عدالت نے کوٹ لکھپت جیل میں سنایا۔ پروسیکیوشن نے 46 چشم دید گواہوں کو چالان کا حصہ بنایا، 10 CCTV کیمراز کی فوٹیج چالان کا حصہ تھی، 55 ملزمان کے موبائل فون سے ملنے والی ویڈیوز بھی ریکارڈ کا حصہ تھی۔ پروسیکیوشن نے 89 ملزمان کے خلاف چالان جمع کرایا تھا۔ چالان کے مطابق 80 ملزمان بالغ اور 9 نابالغ ہیں۔ ملزمان پر فرد جرم 12 مارچ کو عائد کی گئی تھی۔ عدالت نے روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں کرتے ہوئے 1 ماہ میں ٹرائل مکمل کیا اور یہ مثالی فیصلہ سنایا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔